बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आप लोगों से दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर हम खैबर पख्तूनख्वा से शामिल करेंगे। इस खबर का ताल्लुक़ उस बयान से है जिस बयान में सफदर की बुड्ढी ने कहा कि KPK से जो है वो लोग आकर वो पंजाब में इलाज करा रहे हैं और हमारे हस्पताल इतने अच्छे हैं। और फिर ये सुबाइयत का जो जहर है वो इस ख़ानदान की रगों में शामिल है, चाहे कोई बलोची हो, चाहे कोई पठान हो, चाहे कोई जो है ना सिंधी हो, पंजाबी हो, जहाँ से मर्जी है इलाज कराए, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और फिर दूसरा, इनके बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा है, जिधर से मर्जी है वो इलाज कराएं। लेकिन उसने लुच फ्राई किया है कि KPK से लोग आकर इलाज कराते हैं। तो उसका जवाब दिया है मुजम्मिल असलम साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी इसमें 2024 में 16,224 जो है ना वो लोगों ने सिर्फ खैबर टीचिंग हस्पताल में जो पंजाब से आकर लोगों ने इलाज कराया है, 16,224 लोगों ने। तो ये उन्होंने सफदरे की बुड्ढी को जवाब दिया है कि आप जो यूरोप का म्यार, आप अगर कोई ऐसा अस्पताल बना लेते जहां आपके अबू जी का इलाज हो जाता या चाचे का इलाज हो जाता, वो तो अपनी कब्ज़ के लिए लंदन भागते हैं। तो बहरहाल ये मुजम्मिल असलम साहब ने जो है ना डेटा एक हस्पताल का शेयर किया है, एक हस्पताल का, कि यहाँ पे 16,224 जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो इलाज कराने के लिए आए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फील्ड मार्शल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने वो तकरीर की है और उन्होंने एक बार फिर जो कीबोर्ड वॉरियर हैं उनका शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे नौजवानों ने बिल्कुल फुलादी दीवार की तरह वो जो झूठा प्रोपेगेंडा था, वो जो इंडियन चैनल जो है वो गले फाड़ रहे थे, फेफड़े फाड़ रहे थे, उनका बड़ी दानिशमंदी के साथ और हक़ाइक़ पर मबनी उनका मुकाबला किया और उनको जवाब दिया। उसके बाद जो अगली खबर है वो अदाद जो शुमारियात है, इदारा शुमारियात, उन्होंने कुछ अदाद शुमार शाये की हैं इस हफ्ते के। उनके मुताबिक इस हफ्ते में जो है वो 14 अशिया वो सस्ती हुई हैं और 13 चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं। ये सरकारी इदारे का कहना है। मसलन वो कहते हैं कि चिकन जो है वो सस्ता हुआ है, प्याज, लहसुन, आलू, दाल मसूर, कुकिंग ऑयल, इनकी कीमतें कम हुई हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि ये शुमारियात का इदारा है, उसके अदाद शुमार हैं। और वो कहते हैं कि टमाटर महंगे हुए हैं, अंडे, गुड़, दाल मूंग और आटा, ये चीज़ें महंगी हुई हैं कि जो है ना ये मिला जुला रुझान रहा है। 13 चीज़ें महंगी हुई हैं और 14 सस्ती हुई हैं उनके बकौल। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 10 महीनों में पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी कर्जा लिया है। अगर अब आप पूछें कि वो 6 अरब डॉलर्स कहाँ गए, तो 70 साल भाई हो गए हैं, अरबों डॉलर्स आए, अरबों डॉलर्स गए। कभी अफ़गान जंग, कभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग और कभी कुलेशन स्पोर्ट फंड, ये सारा कुछ। तो 10 महीनों में ये हुकूमत की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर्स का जो है वो कर्जा लिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सुलेमान गनी साहब, मैं अक्सर इनकी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इनके जिस्म का कोई बाल जो है वो सफ़ेद काला नहीं है और नून लीग की इन्होंने बहुत खिदमत की है सारी उम्र। और इनका मानना है कि कब्र में जो सवाल होंगे तो वो नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में होंगे। वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। तो सुलेमान गनी साहब, इसमें नई बात कौन सी है? सिर्फ आपने ये बताना था कि वाशरूम ये जा सकते हैं, या वो भी पूछना पड़ता है, या वो भी फ़ोन करना पड़ता है कि सर हमें वाशरूम आया है, हम वाशरूम जा सकते हैं। और ये भी उनका फरमाना है कि जो PTI है और जो इमरान खान है वो बंद गली में फंस चुके हैं और उस गली का कोई जो है
وہ دروازہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ جو حق پرست ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں، کوئی ان کو پاگل کہتا ہے، کوئی ان کو دیوانہ کہتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، یہ ان کی سٹوری تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو کہا ہے کہ ہمیں آخری آپشن دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور وہ آخری آپشن ہے قومی حکومت، کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے، نون لیگ آلریڈی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ کرائسس کا حل یہ ہے، لیکن اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہ ہو۔ دوسرا ذرائع بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو کہا ہے کہ یہ انہوں نے آخری آپشن دیا ہے، ورنہ اس کے بعد جو کیسز چل رہے ہیں ان میں مزید سختی آئے گی اور ان میں مزید تیزی آئے گی۔ تو عمران خان نے ایز یوزول اور حسب معمول اس آفر کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ ہم کسی قومی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بھی اسلام آباد میں بڑی گرم ہے کہ امریکہ سے ایک وفد آیا ہے، اس میں تاجر شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر شامل ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے ہوئی ہے اور رہائی کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے، اور اس وفد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس قسم کا وفد آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ وفد آیا تھا اور انہوں نے مختلف آپشنز پہ غور کیا تھا، لیکن وہ حسب معمول ٹرک کی بتی تھی، جس طرح 2 سال ہو گئے اب تو خان صاحب کو یہ ٹرک کی بتیاں جلاتے ہیں بجھاتے ہیں، وقت گزر رہا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت بھی دیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک بار پھر اس وفد کی جو ہے وہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور وہ بڑی عجیب سی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ یہ کہ 40 سے 50 جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے وہ مئی اور جون کے مہینے میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ ان پہ جو 9 مئی کی کیسز ہیں ان کا فیصلہ سنایا جائے گا، ان کو سزا سنائی جائے گی، چاہے وہ 1 دن کی بھی سزا ہو یا چاہے وہ 1 سال کی بھی ہو، لیکن جب وہ سزا سنا دی جائے گی تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی نشستوں سے جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، اور پھر اس کی جگہ جو ہے نا الیکشن کا جو نیو نارمل ہے فارم 47 کا، آپ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں، آپ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، آپ کمپین چلائیں، آپ کمپین نہ چلائیں، کیونکہ نواز شریف کو جتوانے کے لیے یہ پوری دنیا کا میرا خیال ہے کہ پہلا اور آخری واقعہ ہوگا کہ رات کو 2 بجے آر او کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ آر او ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جاسمین راشد بہت لمبی لیڈ سے جیت رہی تھی تو اس نے انکار کیا، تو آر او کو رات کو 2 بجے تبدیل کیا گیا۔ یعنی شاید آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہو یا کہیں عمرو ویار کی سٹوری میں پڑھا ہو یا علی عمران کی سٹوری میں پڑھا ہو، بہرحال یہ ہو چکا ہے پاکستان میں۔ تو اسی طرح کے الیکشن ہو جائیں گے اور 40 سے 50 جو ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کے فارغ ہو جائیں گے، اور نہ رہے بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بالکل فارغ ہو جائیں تو اچھا ہے۔ یہ جو اے سی انجوائے کر رہے ہیں، 15 دفعہ دن میں کلین شیو کرتے ہیں، بال بنائے ہوئے ہیں، پاؤڈر سرخیاں لگائی ہوئی ہیں اور گاڑیوں سے باہر نہیں نکلتے، تو جس شخص کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ جیل میں، تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ غیرت کھائیں اور سڑکوں پہ آئیں یا کوئی مظاہرہ کریں۔ بہرحال اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور یہ پاکستان میں یہ خبر چلتی رہتی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے 60 ایم پی ایز نے بھچر صاحب سے رابطہ کیا ہے۔ اب بھچر صاحب کون ہیں؟ بھچر صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، میرے علاقے کے ہیں، وہاں سے جیتے ہیں، اور وہ 60 جو ایم پی ایز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو مریم نواز کا یا مریم صفدر کا جو طرز حکمرانی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ مطمئن کیا ہونا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلیک میلنگ ہے سیدھی سیدھی، ان کو حلوہ مانڈا نہیں مل رہا یا ان کو فنڈ نہیں مل رہے یا ان کو روکڑا نہیں مل رہا، تو وہ احمد بھچر سے انہوں نے ملاقات کی ہے کہ ہم آپ کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط انہوں نے رکھی ہے،
اور یہ اسی شرط نے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے وہ جب بھی ہوں گے تو ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا، اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی دی جائے، ضمانت دی جائے۔ اور اگر یہ بات سچ ہے تو یہاں پہ آ کر جو نظریاتی لوگ ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں، جن کی ابھی ضمانتیں نہیں ہوئی، جنہوں نے ڈانگیں کھائیں، سوٹے کھائے، تو وہ پھر رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ان کے ساتھ اگر وعدہ کر لیا جاتا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اسی طرح کے حالات چلنے دیں، ان کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، کیا تماشا لگا پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں۔ بہرحال ان 60 ارکان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھچر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ صفدر بڈھی کو بلیک میل کر رہے ہوں گے، ان کو کچھ مل جائے گا اور کوئی نقدی شکتی تو یہ بس سیٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی نون لیگی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جیتے ہوئے بھی نہیں ہیں، یعنی ان میں تپڑ کہاں سے ہوگی، وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، وہ فارم 47 کے ہیں۔ تو فارم 47 جو ہے نا ان کا الیکشن ٹریبونل میں کیس کھلوا دیا جائے گا ہر طرف سے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کسی دور میں جو خیبر کا قلعہ تھا نا وہ بڑا محفوظ تھا، پہاڑیاں اور گھاٹیاں اور راستہ ایسی جگہ پہ تھا، تو یعنی اسی طرح انہوں نے ہر طرف سے جو ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ الیکشن ٹریبونلز ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، انہوں نے سارا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو وہ یہ جو 60 ارکان ہیں یہ صرف بلیک میلنگ ہو سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے کہ وہ بھی سیاسی طور پہ 2 نمبر ہے، وہ بھی ہاری ہوئی ہے، تو اس کو بلیک میلنگ کا چکر ہوگا اور کوئی خاص چکر نہیں ہوگا۔ ایک دربار سجایا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے، انہوں نے جو ہے وہ ڈنر دیا ہے اپنے فیلڈ مارشل بننے کی خوشی میں، اور وہاں پہ انہوں نے جو مستقبل کا جو منظرنامہ تھا سارے تبصرہ نگاروں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ تقریباً پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے یا تو سربراہ موجود تھے یا ان کا کوئی نہ کوئی رکن موجود تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اس ڈنر میں پرویز خٹک موجود تھا، پرویز خٹک نے نوشہرہ سے کتنے ووٹ لیے آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شیر پاؤ کو تو اب لوگ بھول ہی گئے کہ یہ کون تھا، آفتاب شیر پاؤ وہ موجود تھا۔ بہرحال نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اگر کوئی موجود نہیں تھا تو وہ پی ٹی آئی تھی، تینوں وزیر اعلیٰ موجود تھے اور علی مین گنڈاپور موجود نہیں تھے۔ خالد جمیل صاحب تبصرہ کرتے ہیں، اس پہ بہت زبردست صحافی ہیں، کہ عمران خان نے جو بات کہی نا کہ انہیں فیلڈ مارشل کے بجائے وہ ذل سبحانی بن جاتے، وہ بادشاہ بن جاتے تو زیادہ آسانی ہوتی، جس طرح سعودیہ میں ہے، یو اے ای میں ہے، قطر میں، واقعی بڑی آسانی ہوتی۔ انہوں نے تکلف کیا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے ڈنر میں جو ہے نا وہ بندوق بھی دکھائی، شہباز شریف صاحب کو بھی بندوق دکھائی اور زرداری صاحب کو بھی، اور میرے خیال ہے ان کو بتایا بھی صحیح کہ یہی وہ بندوق ہے جس کے آگے جو ہے نا تم لوگ چل رہے ہو اور ہم نے پیچھے پکڑی ہوئی ہے، اور اگر ذرا ادھر ادھر جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو بہرحال بندوق بڑی دلچسپی سے انہوں نے دیکھی۔ تو یہ ایک مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ پوری طرح وہ فارم 47 کے ساتھ کھڑی ہے، نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اصل اقتدار ہمارے پاس ہے۔ ہم نے فارم 47 جو ہے وہ ان میں تقسیم کیے، ہم الیکشن کمشنر کو جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو گھر نہیں جانے دے رہے، کیونکہ سب کو ہم نے نوازنا ہے۔ پتہ نہیں قاضی فائدی سا وہ جو لانتی تھا وہ کس طرح نکل گیا، اس کو بھی نوازنا تھا۔ تو یہ دربار جو ہے وہ وہاں پہ لگا، اور سارے وہاں پہ یعنی سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، اور پھر نواز شریف صاحب ایک بڑا گلہ کرتے تھے کہ یہ جب جرنیل میرے سامنے آتے ہیں نا تو ان کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، یہ ٹوپیاں اتار کے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ فوجی کے سر پہ کیپ ہو تو اسے سلوٹ کرنا پڑتا ہے، تو نواز شریف کا گلہ تھا کہ جی یہ کوئی بھی ٹوپی پہن کے نہیں آتا تاکہ مجھے سلوٹ نہ کرنا پڑے۔ تو پورے ڈنر میں جتنے بھی فوجی افسران تھے، فوجی سربراہ تھے، فیلڈ مارشل صاحب تھے، کسی نے بھی وہ ٹوپی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اب وہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہماری جو ہے نا وہ ٹوٹل جو کمانڈ ہے، جو ٹوٹل جو سلطنت ہے، جو ٹوٹل بادشاہت ہے، جو ٹوٹل حکومت ہے وہ ہماری ہے۔ یہ ہم نے مٹی کے مادو، یہ کرائے کے ٹٹو، یہ ٹٹ پونجیے،
ادھر جو ہے نا وہ حوالدار اسپیکر بھی پھر رہا تھا، وہ جو ہے نا چیئرمین سینٹ بھی پھر رہا تھا، جو ملتان والوں کا پوپ ہے، مخدوم ہے، وہ سارے پھر رہے تھے وہاں پہ، صفدرینی بڈھی جو ہے نا وہ پھر رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے۔ پھر آج جس طرح شاہ محمود قریشی کو گھسیٹ کے لے جایا گیا ہسپتال سے، یعنی جو بندہ فلم بنا رہا تھا، تو وہ بندہ بھی کہتا ہے یار یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے لے جائیں، بزرگ آدمی ہے، مریض ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا، خالد جمیل صاحب نے رپورٹ کیا کہ بادشاہ سلامت جو ہے ذل سبحانی، وہ بہت غصہ کر گئے ہیں عمران خان کی بات کا، وہ بادشاہ والی بات کا۔ تو وہاں پہ انہوں نے مستقبل کا منظرنامہ کہ آئندہ بھی یہی جیتیں گے اور آئندہ بھی جو ہے نا وہ انہی کو جتوایا جائے گا اور یہی ہوں گے، اور ہم جو چاہیں، کون سا آئین، کون سا قانون، جس طرح کل اعتزاز احسن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان سے آئین کے بارے میں ایک خاتون اینکر نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کون سا آئین، آپ مجھ سے آئین اور قانون کا سوال کیوں پوچھتے ہیں، جہاں کوئی آئین ہے، جہاں قانون ہے۔ تو بہرحال وہ دربار لگایا فیلڈ مارشل صاحب نے۔ اس کے بعد جو ہے نا عمران خان کہ جی وہ 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں باہر؟ اگر وہ باہر آتے ہیں تو وہ جی نہ جلسہ کریں گے، نہ انٹرویو دیں گے، نہ ٹویٹ کریں گے، نہ جو ہے نا پریس کے ساتھ بات کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ سبزی منڈی جا سکتے ہیں، ٹماٹروں کے ریٹ پوچھ سکتے ہیں، کیلے کس طرح درجن ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں، سیب کس طرح کلو ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں، اور قربانی آ رہی ہے وہاں پہ جانوروں کے دانت گن سکتے ہیں کہ دانت ہیں یا نہیں ہیں، کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ تو یہ کیوں عمران خان ان کی بات مانے؟ وجہ یعنی کوئی وجہ بھی ہو نا کہ عمران خان جرنیلوں کی، میں نے 1000 دفعہ کہا کہ جرنیل آسمان سے اترے ہیں، جرنیلوں پہ کوئی معاذ اللہ جو ہے نا وہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اعلیٰ اور ارفع مخلوق ہے۔ پھر تو یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جی جس طرح وہاں مودی استعمال کر رہا ہے کہ بہار کے الیکشن کے لیے سارے کریں، تو ادھر بھی اپنے امیج بلڈنگ کے لیے یہ سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ وہ کلاشن کوو والا گانا بھی آ گیا ہے، نہیں ریساں آ سے منیر دیاں تے کلاشن کوو، اور وہ جو خاتون نے جو وہاں لباس پہنا ہوا ہے ادھر بنیان المرصوص نام رکھا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آتی وحدہ، یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتی، یقین کریں۔ یہ ملک ہے، یہ گلو شال میلہ ہے، یہ سرکس ہے، جوبلی سرکس ہے، لکی رانی سرکس، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال عمران خان جی چپ کر کے باہر رہے، نہیں رہتے چپ کر کے، آپ باہر نہ نکالیں، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ باہر نہ نکالیں، آپ بند رکھیں، یعنی آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے اور آپ کا جو ہے نا اس سے رتبہ بڑھتا ہے، آپ کا دبدبہ بڑھتا ہے۔ وہ گوبر آریہ کہہ رہا تھا، حالانکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا گوبر آریہ کو، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان میرا مخالف ہے، عمران خان میرا دشمن ہے، تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ اور شہباز شریف کا جب نام آیا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا، یہ گوبر آریہ کہہ رہا تھا۔ تو عمران خان تو ہیں، وہ انشاءاللہ ہوں گے، آپ جو ہے نا نہ چھوڑیں، ظاہر ہے وہ جیل میں، لیکن ڈر اتنا زیادہ ہے، خوف اتنا زیادہ ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے، الیکشن 2 نمبر ہے، رزلٹ 2 نمبر ہے، حکومت 2 نمبر ہے، الیکشن کمیشن 2 نمبر ہے، جج 2 نمبر ہے، عدلیہ 2 نمبر ہے۔ ڈر ہے، جتنا کچھ ہو چکا ہے، جتنا کچھ کر چکے ہیں، تو ڈر ہے، وہ ڈر جاتا نہیں ہے اور وہ ڈر رہے گا۔ تو عمران خان جو ہے وہ کیوں بات مانے جرنیلوں کی؟ کوئی وجہ؟ عمران خان کے پیچھے 60% عوام ہے، وہ بات ان کو بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا ڈراوا دیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل DGI صاحب کا فیض حمید کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور فیصل وارڈا نے کہا ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیصل وارڈا وہ عدالتوں سے پہلے فیصلہ سناتے ہیں، یعنی پہلے فیصلہ فیصل وارڈا کے پاس آتا ہے، حسن ایوب کے پاس آتا ہے، منیف فاروق کے پاس آتا ہے، اس کے بعد ججوں کے پاس جاتا ہے۔ تو فیصل وارڈا نے فیصلہ سنایا ہے کہ فیض حمید کو جو ہے وہ 14 سال کی وہ سزا ہونے جا رہی ہے، اور اس میں بھی ایک بڑا مقصد جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ فیض حمید نے کوئی پاکستان کا نقصان کیا ہے یا فیض حمید نے کوئی جرم کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قطعی طور پہ۔ جنہوں نے پاکستان توڑا، کیا کیا ان کے ساتھ؟ ساروں کو پرچم میں لپیٹ کے جو ہے نا وہ دفن کیا،
पांपू भी की, पड़ापड़ू वो भी की, जिन्होंने तोड़ दिया पाकिस्तान। यानी वो सफदरजंग बुड्ढी कह रही है कि इंडिया ने जो कुछ किया ना, इंडिया ने 11 फौजी शहीद हो गए, 40-50 सिविलियन शहीद हो गए, नूर खान एयर बेस हिट हो गया, इसके अलावा जो है ना भावलपुर मुरीद के शेखुपुरा में मिसाइल लगे, कहती है उसकी खैर है। 9 मई जो है ना, 9 मई ये वो कह रही है। तो फिर पाकिस्तान का फैज हमीद ने क्या नुकसान किया पाकिस्तान का? हाँ कोई माली करप्शन तो फिर न छेड़ मलंगन हूं, अगर माली करप्शन हुई तो। बहरहाल ये सिलसिला भी मोड़ा जा रहा है इमरान खान की तरफ कि जी फैज़ हमीद को 14 साल की सजा सुनाई जाएगी, फिर उसमें इमरान खान को नथी किया जाएगा। बहरहाल एक प्लान इंसान को होता है, एक प्लान जो है वो मेरे रब को होता है। इंसान बड़ा कमज़ोर है। ये तो कहने को DGISP कह रहे थे कि इंडिया में सख्तियाँ सहाफ़ियों पे, और जो है ना यहाँ सहाफ़ी आप देख लें कि यहाँ पे कितने आज़ाद हैं सहाफ़ी। किसी एक एंकर को नहीं छोड़ा टीवी पे, किसी आज़ाद एंकर को, सबको निकाल दिया। यहाँ आज़ादी है। बहरहाल जी ये फैज़ हमीद को हो रहा है। उसके बाद जो है वो अगली खबर वो ये कि वकला ने, आज वकला कन्वेंशन हुआ बहुत बड़ा, ये लाहौर में हुआ। वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो है वो मजम्मत की उस बेंच की जिस बेंच ने मिलिट्री ट्रायल को जायज़ करार दिया। उन जजों पे लान तान होनी भी चाहिए थी। फिर उसके बाद वकला ने कहा कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर जो है वो हमला किया, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उसके बाद जो तीसरी बात की वकला कन्वेंशन में, तो वो बात थी 26वीं तरमीम, कि 26वीं तरमीम ने जो है वो आइन का, कानून का और अदलिया का जो है वो हुलिया बिगाड़ दिया है और फ़ौरन इसको वापस लिया जाए, इस पे समाअत हो और इसको जो है ना वो ठीक किया जाए। आखिरी बात जो रबिया बाजवा ने की, रबिया बाजवा ने ये बात की जो कि नामुमकिन नज़र आती है, वो ये कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अब अगर अपनी इज़्ज़त में और इजाफा चाहते हैं तो वो पाकिस्तान से एक्सटेंशन का जो कल्चर है उसको ख़त्म करें। यानी जो ही उनकी मियाद पूरी होती है, असल में जो उनकी ओरिजिनल मियाद है वो 29 नवंबर 2025 है, यानी यही साल है। लेकिन कानून बना दिया गया कि जो है ना आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है, तो आप मज़ीद उसमें 2 साल शामिल कर लें, यानी नवंबर 25 के बजाय तो वो जाएंगे आप नवंबर 27 तक। तो वहाँ पर रबिया बाजवा कहती हैं कि अगर नवंबर 27 तक भी जाएं लेकिन उसमें एक्सटेंशन न लें, वो बाइज़ तरीके से जो है वो घर जाएं। लेकिन रबिया बाजवा नहीं जानती कि ये बहुत पहले ये सारा कुछ सेट हुआ, इस पे बड़ी मेहनत हुई, किस तरह जो है वो आर्मी चीफ साहब बने और किस तरह वो 1 महीना गैर हाजिर रहे, 1.5 महीना गैर हाजिर रहे, ताकि मेरी जो मुद्दत है रिटायरमेंट की वो नवंबर तक चली जाए, फिर नवंबर में मेरा नाम आ जाए, और उसी तरह हुआ, फिर वो आर्मी चीफ बन गए। तो रबिया बाजवा का ये जो मुतालबा है इस पर मेरा ख्याल है कोई कान नहीं धरेगा, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है इसको खड़ा करने पर बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। ये लंदन में जो है ना वो प्लानिंग होती रही, ये गिलगित बल्तिस्तान में प्लानिंग होती रही, बहुत जगह पे ये प्लानिंग होती रही, और अब जो है ये पूरा सिस्टम ये खड़ा हुआ है और ये पूरा सिस्टम जो है वो पाकिस्तानियों को फल दे रहा है, और ये सिस्टम वो काफ़ी जो है वो अरसे तक चलेगा। और PTI के लिए ये है कि सिर्फ वो एक असूल याद रखें कि अगर वो मुज़ामत कर पाए तो मुफाहमत होगी। अगर उन्होंने मुज़ामत न की और वो इसी तरह असम्बली के ठंडे हालों में बैठे रहे और लोगों को मीठी गोलियां देते रहे, लोगों को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाते रहे, तो कुछ भी नहीं होना। इमरान खान 2 साल से जेल में, वो जेल में ही रहेंगे, आप लोग बाहर मौजें करेंगे, अली मीन गंडापुर वजारत आला के मज़े लेगा, और ये सारा कुछ इसी तरह चलेगा, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो अपना दरबार सजा लिया है, और वो बिल्कुल ये बकौल सुलेमान गनी ये एक कदम भी हुकूमत वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं उठाना चाहती।
خبریں اور بھی ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔